खुदा का सलाम हो। अतर तो मैं आ गया हूँ, तो अब हम शुरू करते हैं खुदा के नाम से। जनाब मसीह ज़माना, अल्लाह के दिल, आज के दौर के नए आदम जनाब हज़रत ज़ाहिद ख़ान अलैहिस्सलाम, आप पर खुदा की सलामती हुजूर। आज के इस सवाल जवाब की तकरीब में हमारे प्रोग्राम सच्चे लम्हात खुदा के साथ हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारी एडमिन टीम और पैगम्बर खुदा जनाब सूरज खान साहब। जी हुजूर, एक मेंबर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इंसानों या दीगर मखलूक़ात से अपना चेहरा क्यों छुपाता है? ऐसा क्यों है कि खुदा अपनी ही तख्लीक़ात को पैदा करके उनसे ही मुलाकात करने के लिए मुयस्सर नहीं, और खुदा मिलता भी है तो एक ख़ास वक्त और चंद घड़ियों के लिए। माज़रत के साथ होना तो ये चाहिए कि मखलूक़ात को उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर कुछ मुयस्सर हो तो वो शर्फ़ मुलाकात इलाही हो। क्या रूहानी दुनियाओं में भी ऐसा ही है, या वहाँ अल्लाह ताला हर वक्त मौजूद और मुयस्सर होता है? खुदा ना इस दुनिया में और ना आखिरत में कभी भी अपना मुंह नहीं छुपाता। अब क्या कीजिए कि इंसान और दूसरी मखलूक़ात ने अपने अंदर इतने अंधेरे भर लिए हैं, ऐसी बदलूओं को वो कैसे मिले? या मूसा के वक्त में पहाड़ पे जब वो आया तो 6 लाख बनी इसराइल, जिन्हें यहूदी कहा जाता है, वो उसे देखकर भाग गए सिवाय मूसा के, और वो बुलाते ही रहा। तो खुदा तो अपना मुंह नहीं छुपाता। अगर आपने अपनी रूह को गंदा कर लिया है तो वो अंधेरे जो हैं वो अंधेरे रोकते हैं खुदा से मिलने के लिए। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। ये मेंबर फरमाते हैं, यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि इंसान अपनी गिरी हुई शैतानी फितरत की वजह से खुदा के साथ रूहानियत में सफ़र नहीं कर सकता। ख्वाह लोग मजहबी हों या गैर मजहबी, किसी भी शख्स के लिए अपनी फितरत को बदलना बहुत कठिन होता है। अगर खुदा के हुजूर दरख्वास्त या दुआ की जाए तो क्या खुदा खुद किसी भी शख्स की शैतानी फितरत को बराह रास्त बदल सकता है? अगर आप नया अहद वफा करें झुका कर सर, अगर तो एक बार अहद वफा कर ले तो इसमें शर्त तो नहीं है, लेकिन इस अहद वफा से और नदामत के आंसुओं से अंधेरे भी दूर हो जाते हैं। और अगर वो अहद वफा पे बाकी इस्तिकामत से कायम रहे तो शैतानी आते भी बदल जाती हैं, क्योंकि वो कहता है मैं नेक लोगों के साथ, मैं सिराते मुस्तकीम, मैं सीधे रास्ते पे खड़ा हुआ हूँ। तो सब कुछ बदल सकता है अगर इंसान अपने आप को बदले, और वो हमेशा मदद करता रहे और करता रहेगा। बस फर्क ये है कि अंधेरों से नूर में आने के लिए कुछ अहद वफा हैं, कुछ वादे हैं, कुछ मोहब्बत की दुनिया है, उसके बाद मामला दुरुस्त हो जाते हैं। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। एक मेंबर फरमाते हैं, ज़ाहिद खान साहब, अक्सर लोग मज़ाहिब से, खुसूसन मज़हब इस्लाम से इसलिए दूर होते जा रहे हैं क्योंकि ये एक कठोर दिल खुदा का तस्वुर पेश करता है, जैसा कि माजी की उम्मतों पर अजाब, हाथ पैर काटने के साथ साथ मर्दों की निस्बत ख़वातीन के साथ सानवी हैसियत वगैरह वगैरह। यानी अगर हम खुदा का हुक्म नहीं मानेंगे तो वो हमें सज़ा दिए बगैर छोड़ेगा नहीं। ऐसे मज़ाहिब या उनके पेश करदा
خدا سے کون محبت کرے گا جس کا دل میں ڈر بیٹھا رہے؟ آپ کی بھی حق تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے، تو آپ بتائیے خدا کی ذات اصل میں کیسی ہے؟ جو یہ مذہب کے بانی موسیٰ ہو یا محمد ہو، جو کچھ انہوں نے بیان کیا یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ ان کی شریعتیں بھی مخلوق ہیں، انہوں نے اپنی حکمتیں استعمال کی ہیں، موسیٰ نے بھی اور محمد صاحب نے بھی۔ تو جو یہ حکمتیں بیان کی اور یہ جو شریعت ہے یہ 80% انہوں نے خود لکھی ہے، اور 20% فرشتوں نے ان کی رہنمائی کی ہے۔ ہاں ایک تھا وہ عیسیٰ، جسے ہم عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں، اس نے محبت کا درس دیا، محبت، رحم۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ذات الہی کیا ہے۔ وہ ذات الہی سراپا محبت ہے۔ آج آدھی صدی سے اوپر کا دور ہو گیا، وہ آج بھی مجھ سے ناراض نہیں ہوا۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈرو خدا سے، وہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، اگر انہوں نے ڈرنا ہی ہے ان مذہب والوں نے، تو اپنے روح سے جس کو انہوں نے بھوت بنا لیا ہے اس سے ڈرے۔ یہ جو کرتوت انہوں نے کیے ہیں اس سے ڈرے، کیونکہ یہ روح دی تھی نور کے لیے کہ اس میں محبت الہی کا آئینہ ہو۔ تو اب میں خدا کی تعالیٰ کی ذات کو تقریباً روزانہ ہی ملتا ہوں، اس کی عنایات، اس کی محبت۔ اگر کوئی اس کی آواز میں سے آواز ملا دے اور وہ ہارمونی مطابقت پا جائے، تو میں نے تو ابھی کبھی تک نہیں دیکھا کہ خدا تعالیٰ کی ذات کسی سے ناراض ہو۔ اب کیا کیا جائے ان مذہب والوں کا کہ انہوں نے ایک ایسا اظہار پیدا کیا فرشتوں سے، شریعت تو پائی 20%، 80% آپ ملا دی۔ اب اسی محمد نے ماضی میں جو جاہلیت کی عربوں کی سزائیں تھی وہ بھی لے آیا شریعت میں، یہ کہہ کے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ تو اب ان چیزوں کو تبدیل کرنے کے لیے مسیح کا آنا بڑا ضروری ہے۔ تو خدا کی ذات، بلکہ جب آپ چلتے ہیں عہد وفا میں تو شرط نہیں رکھتی، اگر پھر ٹھوکر کھا جائے پھر معاف کر دیتی ہے، پھر اپنی باہیں پھیلا لیتی ہے۔ تو میں کیا بتاؤں آپ کو، I'm coming there in the TV۔ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ ان گنت جہان بنائے تھے اس نے محبت کے لیے اور انجوائے کے لیے۔ تو اب ہماری کتابیں پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا کیا راز الہی ہیں۔ جی بہت شکریہ جی۔ ایک ممبر فرماتے ہیں السلام علیکم جناب، میرا زاہد خان صاحب سے سوال ہے۔ آپ کے ایک ویڈیو میں سنا کہ مولا علی مشکل کشا بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، پتہ نہیں کیوں لیکن یہ بات دل کو بہت اچھی لگی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی محبت ہماری زندگی کا ایک اہم جز ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے اس بات کو انسانیت یا اپنی اولاد کو کیوں نہیں بتایا؟ اور اس کے بعد کہ ان کی اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور حضرت جبرائیل نے بھی گواہی دے دی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی کہ انہیں اعلان نبوت سے روکتے؟ وہ کتاب جو ہے وہ اطہر صاحب آپ کو دے دیں گے، تو اس میں حضرت علی نے کوئی بہت راز بیان کیے ہیں کہ کیا کیا معاملے ہوئے محمد
محمد صاحب سے، محمد عربی سے کیا کیا وجوہات تھی کہ جن کی بنا پر نہ اپنی اولاد کو بتایا نہ کسی اور کو بتایا کہ کہیں اسلام جو ہے وہ بکھر نہ جائے۔ سو امت محمدیہ کے لیے آپ بعد میں خاموش ہو گئے۔ کیا یہ صحیح تھا؟ نہیں، یہ صحیح نہیں تھا، یہ بالکل غلط تھا، کیونکہ خدا کے بعد کسی چیز کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ تو وہ جو انگلش میں ہے کتاب، یہ آپ کو بھیج بھی دیں گے کہ علی سیکرٹ ٹیسٹیمونی اباؤٹ ہز لائف۔ پھر میرے پاس تو حضرت علی ہر ہفتے اور ہر دوسرے ہفتے آتے رہتے ہیں، بلکہ حسن اور حسین بھی اور اہل بیت بھی۔ تو وہ جو راز چھپ گئے اور جن کا خبر نہ ہوئی، یہ ایک عجیب دشوار مضمون ہے۔ تو یہاں تو میں اس مضمون کو نہیں کھول سکتا، لیکن آپ یہ پڑھ لیں گے تو آپ کو ہر بات کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا کیا معاملات ہوتے رہے۔ اس لیے جو صوفی ازم ہے وہ شروع بھی حضرت علی سے ہی ہوتا ہے، لیکن کیونکہ آپ نے اعلان نہیں کیا اپنی نبوت کا اور امت مسلمہ کے لیے آپ اتحاد کی وجہ سے خاموش ہو گئے، تو یہ پڑھیں اور پھر مجھ سے سوال کیجیے۔ جی ضرور، بہت شکریہ جی۔ ایک ممبر فرماتے ہیں زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ اگر وہ خدا کے مسیح ہیں اور ان کا ذکر تمام الہامی کتابوں میں ہے، تو کیا زاہد خان صاحب نے دنیا بھر کے نامور مذہبی پیشواؤں اور خاص طور پر جماعت احمدیہ کے خلیفہ مرزا مسرور احمد صاحب کو بھی دعوت دی کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں؟ اور اگر ایسا ہوا تو ان سب کا کیا رد عمل تھا؟ جب تک یہ زمین پہ ہے یہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، اور خلیفہ تو بالکل نہیں لائے گا، کیونکہ اگر جس دن اس نے ایمان لے کے آیا اسی دن اس کی چھٹی ہو جائے گی۔ تو پیغام تو ان سب کو دیا تھا، مرزا طاہر صاحب کو بھی دیا تھا، وہ خاموش ہو گئے۔ تو اب یہ بتا دیتا ہوں کہ غلام احمد قادیان روح کی دنیا میں مجھ پر ایمان لا چکے ہیں، اور انہوں نے جو اعلان کیا وہ پیغامات بھی میں جماعت احمدیہ کو ویڈیوز ہیں جو میں بھیج چکا ہوں۔ تو اب زمین پر بنجر زمین پہ تو حل نہیں چلایا جا سکتا، اس لیے زرخیز زمین ان لوگوں کے لیے آیا ہوں جنہیں خدا کی تلاش ہے۔ جی حضور، ایک ممبر فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، خدا کی منشا یا خدا کی بادشاہت کے دور سے کیا مراد ہے؟ کیا خدا ایک ایسی دنیا آباد کرنا چاہتا ہے جو کہ مکمل طور پر روحانی ہو؟ ایسی روحانی دنیا یا معاشرے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے آپ روحانی تعلیمات ہی پیش کر رہے ہیں۔ اگر یہی روحانی تعلیمات اور راز الہی روحانی دنیاؤں میں ہمیں یا دیگر مخلوقات کو عطا کر دیے جائیں تو بھی مقصد تو پورا ہو جاتا ہے، تو پھر اس مختصر سی ظاہری زندگی میں یہ سب کیوں؟ یہ سب کچھ کیوں ہے ظاہری زندگی میں؟ یہ اس لیے ہے، ذرا اپنی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، کہ جو انسان ہے یہ اس شیطان کو اپنا آقا بنا بیٹھا ہے اور دوڑے چلا جا رہا ہے۔ تو یہ اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ خدا کہتا ہے میری بادشاہت سے مراد جو ہے وہ دل کی دنیا کا آباد کرنا ہے، کہ ایک انفرادی شخص کے دل میں میری محبت پہلے ہو۔ وہ کیوں، وہ میں بتا دوں گا بعد میں۔ اس
محبت سے ایک ایسی خاندان جنم لے گا جہاں سکون ہوگا، نہ ختم ہونے والی محبت ہوگی، جہاں سب خوشیاں ہوں گی۔ اسی فیملی سے پھر سوسائٹی وجود میں آئے گی، اس سوسائٹی سے قوم اور پھر دنیا۔ تو وہ کیا کہتا ہے، ذرا یہ بھی سنیں۔ جب میرے دل کا ارمان پورا ہو جائے گا تو نئے لوگ ہوں گے۔ نیا آسمان تو خدا کی ذات ہے، تو نئے لوگ کون ہوں گے؟ وہ نئے لوگ ہوں گے جن کا تعلق، زندہ تعلق خدا سے ہوگا۔ خدا کہتا ہے ایسی دنیا میں موت بھی ہار جائے گی، بیماریاں بھی نہیں ہوں گی، حادثات بھی نہیں ہوں گے، قسمت بھی ہار جائے گی، اور انسان کامل جس نے اپنی محبت کو ایک کر لیا خدا کے ساتھ، سجدہ کر دے گی۔ تو یہ وہ دنیا ہے جس کو خدا نے، اب میری کتابوں میں تفصیلات پڑھ سکتے ہیں آپ، تو آپ کو خبر ہوگی کہ یہ قرآن میں بھی اس کا بعض ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کرتا ہی میری بات ہے لیکن میرے خلاف ہے۔ صبح کا ستارہ مجھے کہا گیا ہے، نیا آسمان نئی زمین مجھ پہ پوری ہوتی نبوت، وہی تورات وہی انجیل۔ تو یہ سب تعلیمات کی اخیر جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا زمانہ آئے گا کہ خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی اور انسان کامل اس کی قدر و قیمت کو جانے گا۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ایک ممبر کا سوال ہے، زاہد خان صاحب، مارکیٹ میں بہت سارے مذاہب آ چکے ہیں، سبھی ایک سے بڑھ کر ایک بات بتاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر طرح کی ادلا بدلی صاف دکھائی دیتی ہے، لیکن آج تک ایسا نہیں سنا کہ کوئی شخص آپ کے مشن میں آیا ہو اور پھر واپس اسلام یا دوسرے مذہب میں واپس چلا گیا۔ کیا ایسا ہی ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے تو آپ کی معلومات کے لیے یہ تعلیمات جو میں لے کے آیا ہوں یہ مذہب نہیں ہے، مذہب کی صف لپیٹ دی خدا نے۔ یہ ایک انسانیت کا خاندان ہوگا جس کا محور خدا کے ساتھ ہے، اور ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ یہاں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سنگھ بھی ہیں، اور مسلمان بھی ہیں کثرت سے، بدھسٹ بھی ہیں۔ جو ادھر آتا ہے وہ اندھا ہو کے نہیں جاتا، جو ادھر آتا ہے وہ مشاہدہ الہی سے نوازا جاتا ہے۔ تو اندھا اور جو دیکھنے والے ہیں وہ برابر تھوڑی ہو سکتے ہیں۔ یہ مذاہب اندھے اس لیے ہیں کہ ان کی 5 حصے اندھی ہو چکی ہیں، یہ بہرے ہو چکے ہیں، اندھے ہیں آنکھوں سے، دل بھی ان کے اندھے، سب کچھ اندھا۔ تو ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوا، اور ہم کہتے ہیں یہ جو پنڈ ہے تمہاری مذہب کی، اگر تم نہیں اتارنا چاہتے تو پکڑے رکھو اس پنڈ کو، لیکن آگے آؤ فقط خدا کے لیے، کیونکہ وہ ہے منزل۔ یہ سارے مذہب رستے ہیں لیکن منزل کی طرف آؤ۔ تو ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوا کہ لوگ آئے اور پھر مذہب میں واپس جائے۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ پاکستان سے ایک خاتون سوال پیش کرتی ہیں، زاہد خان صاحب، میں میڈیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ایک دور تھا کہ پیدائش کے وقت ماں اور بچے کی زندگی خطرات سے جڑی ہوتی تھی اور ہزاروں زچہ بچہ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک دوران پیدائش یا بعد از پیدائش ہلاک ہو جاتے۔ لیکن دور حاضر میں ہر طرح کی طبی امداد سے زچہ اور بچہ دونوں کو سیزر سیکشن کی مدد سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بچے کی پیدائش میں ایسی غیر متوقع مشکلات کیوں پیش آتی ہیں؟ کیا کسی بھی طرح سے شیطانی یعنی برائی کی دنیا کا عمل دخل ہوتا ہے؟ کیا آپ نے مستقبل کا روحانی سفر بھی کیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو مستقبل میں بچوں کی پیدائش کے معاملات کیسے ہوں گے؟ انسان کا اپنی زندگی کے مقصد کو کھو دینا، دی پرپس آف لائف، وہ ہر چیز میں بیکورڈ ہو گیا ہے، پسماندہ ہو گیا ہے۔
خدا کی ذات کہتی ہے کہ اگر آدم اور حوا، ویسے تو یہ دور بڑے آئے ہیں، خدا کے ساتھ ایک ہو جاتے تو یہ جو ٹیکنالوجی اب آئی ہے ہزاروں سالوں بعد، یہ ٹیکنالوجی ہزاروں لاکھوں سالوں بعد پہلے یہ آ جاتی ہے اور یہ ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سائنس کی دنیا بہت آگے ہوتی اور میڈیکل فیلڈ آگے ہوتی ہے، سب کچھ آگے ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہے؟ مستقبل میں یہ بچے ایسے نہیں پیدا ہوں گے کہ جیسے آپ پریگنسی عورت کو کر دیں اور وہ بیچاری 9 مہینے دھکے کھاتی پھرے اور تکلیف میں رہے، اور یہ خامن جا کے پھر وہ بچہ جب آ جائے تو خوش ہو جاتا ہے، اور یہاں بھی نخرے دکھاتا ہے کہ بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا، بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ اب بتاتا ہوں، مستقبل کے اندر جو اصل سائنس ترقی کر جائے گی وہ یہ ہوگا کہ آپ کے بھی سیل لے لیے جائیں گے اور اس آدمی کے بھی سیل لے لیے جائیں گے، اور بلکہ ایک دفعہ پریگنسی سے 3.5 ملین بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ان سیلوں کو فریز کر دیا جائے گا، بلکہ یہاں تک کہ میں نے مستقبل میں دیکھا کہ بہت سی، جب آپ جائیں گے نا کہ ہمیں کیا بچہ چاہیے، تو آپ کو باقاعدہ کروڑوں آپ کو وہ جو سیل ہیں ان میں سے آپ کو پکچر دکھائیں گے کہ یہ پوٹینشل ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ جو بچہ آپ چاہیں گے مستقبل کے اندر جو ہے وہ جو ریالٹی ہوگی وہ ٹیوب بیبی ہوگی۔ تو آپ جب وہ اپنا پروسیس ہو کے بچہ تیار ہو جائے گا تو آپ اسے لے جائیں گے۔ تو یہ ہے فیوچر کے اندر، کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ عورت مصیبتیں اٹھائے اور بندہ جب چاہے اسے پریگنٹ کر دے۔ اور مستقبل کی شادیاں بھی ایسے نہیں ہوں گی کہ آپ شیطان ملا کو بلائیں اور وہ ملا شیطانی آپ کا نکاح پڑھائے۔ یہ سارا کانسیپٹ جو ہے شیطانی یہ ختم ہو جائے گا۔ خدا کی دنیا میں روحانی حصے spiritual senses will be open، نمبر 1۔ اور جو دو پیار کرنے والے ہیں وہ خدا سے عہد کریں گے اور روحانی دنیا میں دکھا دیا جائے گا کہ یہ آئیڈیل، پھر وہ طے کریں گے کہ کب اور کہاں تک ہم نے ریلیشن شپ کو ایکسٹینڈ کرنا ہے۔ تو مستقبل کا تو کانسیپٹ ہی اور ہے، لیکن میں نے اپنی کتاب میں لکھ دی ہے سائنس اینڈ ریلیجن، سائنس اینڈ اسپرچولیٹی۔ You should read this book. There are many secrets of God. بہت راز ہیں خدا الہی کے، اس کے اندر ہم خدا کو اپنا والدین کہتے ہیں۔ جی حضور، ایک ممبر فرماتے ہیں زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ کیا کسی روح کو لباس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی موت کے بعد ارواح بے لباس ہوتی ہیں یا انہیں لباس پہنا دیا جاتا ہے؟ اگر ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے، اور اگر نہیں ہے تو ایک روح کے لیے ہمیشہ کی زندگی میں بے لباس رہنا کس قدر معیوب اور مایوس کن ہوتا ہے؟ اس بارے میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ جو اندھیروں سے نور کی طرف چلی گئیں خدا کی تلاش اور زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے، تو جنت ان گنت ہے، تو ان کو نور کے پوشاک پہنائی جاتی ہے اور اس میں بڑے رنگ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو شیطانی ہیں جن کی روحیں اندھیروں سے، ظلمت سے انسانیت کا غلط استعمال کیا، چمکتے ہوئے یہ اس دنیا میں اندھیرے ہیں، چمکتے ہوئے اندھیرے ہیں، یہ جتنی
ظالم لوگ ہیں یہ، جتنے ظلم کیا انسانیت پہ، جو کچھ بھی کیا انہوں نے، ان کے لیے پوشاک جو ہے، یہ خود ہی اپنی پوشاک خود ہی بناتے ہیں اس دنیا میں. وہ اندھیروں والی پوشاک ہوتی ہے جس میں بدبو، غلاظت، عجیب عجیب قسم کی، اور پھر دکھ، مصیبتیں. تو پوشاکیں جو ہیں آسمان پر کپڑوں سے نہیں بنائی جاتی، تو وہ بنائی جاتی ہیں نور سے. اور جو اندھیروں والی پوشاکیں ہیں یہ خود ہی بناتے ہیں، اپنے لیے اپنے کرتوت جو ہے وہ آگے بھیجتے ہیں، لیکن آگے نہیں جاتے کرتوت، وہ ان کی روح میں جا کے وہ مور لگ جاتی ہے کہ یہ ان کا تعلق کہاں سے ہے. جی حضور بہت شکریہ جی. یہ آج کے پروگرام کا آخری سوال ہے. حضور ایک ممبر فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ کیا روحانی تعلیمات ایک ہی طرز کی ہوتی ہیں؟ کیونکہ ماضی کے انبیاء اور اولیاء کرام کی روحانی بصیرت ایک دوسرے سے مختلف رہی ہے. کیا آپ کے مشن میں بھی ایسا ہی ہے؟ یعنی آپ کی تصانیف تو سب کے لیے یکساں ہیں، لیکن آپ کے ماننے والوں کی روحانی ترقی ایک دوسرے سے مختلف. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ استاد ایک ہی درس پڑھا رہا ہوتا ہے اور اس کے شاگرد اسی درس کو ایک دوسرے سے مختلف طرح سمجھتے ہیں؟ جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے اپنی روحانیت کے مطابق مشاہدہ کیا، اور اس مشاہدے کے مطابق انہوں نے بتایا کہ ہماری پہنچ کہاں تک ہے. تو اگر ایک استاد شاگردوں کو تعلیم دیتا ہے تو اس میں سے کوئی فرسٹ نمبر بھی آتا ہے، کوئی سیکنڈ، کوئی پاس، کوئی میل نہیں پاس ہو جاتا ہے، اور کوئی فیل ہو جاتے ہیں. تو روحانیت ہے کیا؟ روحانیت سے مراد معرفت الہی کے رازوں کو پانا ہے کہ وہ سچ کیا ہے اور اس سچ سے آگے کیا ہے. سچ تک تو خدا کی نیچر کا پتہ لگتا ہے. ان گنت جہان ہیں، ان گنت جنتیں ہیں، تو پتہ لگتا رہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی فطرت کیا ہے. جہاں سچ کا عروج ہوتا ہے وہاں سے محبت الہی شروع ہو جاتی ہے. اچھا، سچ کے جہانوں میں جو ہیں وہ لاس جو ہیں وہ فنکشن کر رہے ہیں کہ کون سی روح کہاں تک پہنچے گی. لیکن گاڈ لو از اے ہائر دین گاڈ کریشن اینڈ گاڈ لاس. تو اس سے آگے جب محبت الہی شروع ہوتی ہے تو یہ وہ ہے جہاں سے عالم بالا کی ورٹیکل جنتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ مضمون بڑے لمبے ہیں، تو اگر آپ کو پیاس یا بھوکے ہیں تو پہلے آ کے تعلیمات پڑھیں، اور پھر آپ کو آپ کے دل کی کھڑکی اگر اس میں تلاش ہے خدا کھول دے گا. اس کے بعد جب آپ تعلیمات پڑھتے جائیں گے تو ریلائزیشن بھی ہوتی جائے گی. جناب مسیح زمانہ، اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، آپ کی تشریف آوری اور اس روحانی رہنمائی اور قیمتی وقت کے لیے ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں. ہمارا ہمارے ایڈمن ٹیم اور جناب پیغمبر خدا سورج خان صاحب، سبھی ممبران پہ خدا کی سلامتی ہو. اگلے معینہ وقت کے پروگرام پہ آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. آپ سب پہ خدا اپنی عنایت رکھے. پر ہمارے لیے بہرحال جتنے بھی سوالات ہیں، کیونکہ زندگی کا مقصد خدا سے ہی شروع ہوتا ہے اور خدا پہ جا کے اختتام ہوتا ہے. تو جب تک خدا نے زندگی دی ہے میں انسانیت کی رہنمائی کرتا رہوں گا
تاکہ انسانیت اپنی منزل پا لے. تو سب کو خدا حافظ.